सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िर हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन बिलख़ुसूस वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में 17 रबी अव्वल की मुनासिबत से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को भी इस दिन की मुनासिबत से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आज दो मासूमीन की विलादत का दिन है, खुशी का दिन है, बरकत का दिन है और रहमतों के नाजिल होने का दिन है। इस दिन की मुनासिबत से हमने हुसैनी चैनल के हवाले से इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है जो विलादत बसादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत का दिन है। हमने इस मौजू पर बात करने के लिए आज दावत सुखन दी है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना क़मरुल हसन साहब को। आइए आपका खैर मक़दम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा पर आपसे बात करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम अरकान हुसैनी चैनल और मोमिनीन की तरफ से आज के दिन के पुरमसरत मौके पर आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको बहुत। हम तमाम मोमिनीन और अरकान इस वक्त मुंतज़िर हैं इस बात के कि इमाम की हयात तय्यबा ख़ास कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर बात होनी है। मुसलसल ये प्रोग्राम चल रहा है, आपको भी इसमें ज़हमत दी है हमने और हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम आज, क्योंकि आज के पुरमसरत मौके पर आज के दिन की अहमियत व अज़मत आप बयान कर दें ताकि मोमिनीन इससे और ख़ास कर जो बच्चे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिही व माली अहलिहा। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इस पर मुसर्रत मौके की मुबारकबाद मैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ खिदमत पेश करता हूँ और फिर तमाम मोमिनीन मुहिब्बान अहले बैत की खिदमत में आज के ख़ास दिन मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। चूँकि आज का दिन वाकई बहुत ही पुरमसरत दिन है, चूँकि आज की तारीख़ दो मासूमीन से मंसूब है। एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिन्हें सादिक़ आले मोहम्मद के नाम से भी याद किया जाता है। फ़ैज़ान गिरामी, आज के जो अहमियत तो यही सबसे बड़ी है और बहुत ही खुशी की बात है कि दो मासूमीन की विलादत है। रसूल इस्लाम की विलादत जैसा कि आप जानते हैं कि एक आमुल फ़ील को हुई और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की सन 83 हिजरी में जी आपकी विलादत हुई। आज का दिन नहायत खुशी का दिन है। इस दिन की अहमियत इससे भी वाज़ेह होती कि आज के लिए मखसूस आमाल भी हैं जी। आज के दिन गुस्ल करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए और आज के रोज़े की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यानी 4 ऐसे रोज़े पूरे साल में हैं कि जिनका सवाब साल भर के रोज़े के बराबर, उनमें से एक रोज़ा है। अच्छा जी। उसके अलावा ज़ियारात हैं, ज़ियारत पढ़नी चाहिए और 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाए और उसके अलावा नमाज का भी अपना तरीक़ा है। नमाज इस तरह से पढ़ें कि हम्द के बाद 10 दफ़ा सूरह क़द्र यानी इन्ना ज़न्ना और 10 दफ़ा सूरह तौहीद यानी कुल हु अल्लाह पढ़ें। इस तरह से बाकी सारी चीज़ें नमाज सुबह की तरह 2 रकत नमाज ही है। आज के दिन की नीयत करनी चाहिए और उससे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं कि आप जब मोमिनीन से मुलाकात करें, मुस्कुरा के मुलाकात करें, मुबारकबाद दें, सदका दें, लोगों की मदद करें, खुशियाँ मनाएं और जिस तरह से भी हो सके यानी कुछ ऐसे काम कर दें, अंजाम दें कि जिससे महसूस हो कि आप
کے یہاں خوشی منائی جا خوشی رہی ہے، منائی جا رہی ہے، یعنی آپ خوش ہیں. آپ خوش ہیں. جیسے سب سے اہم چیز دیکھیے اس میں بیان ہوئی کہ آج آپ کسی ملاقات کریں تو مسکرا کے ملاقات کریں، یعنی اس کو لگے کچھ کہ آج کیا بات ہے صاحب، آج آپ بہت مسکرا رہے ہیں، بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو ہم کہیں کہ صاحب ہمارے یہاں آج 2 معصومین کی ولادت ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ تمام معصومین کی ولادت پہ خوشی منائی جاتی ہے، لیکن اس خوشی کو کچھ خاص مواقع ایسے ہیں جس سے واقعی دوسروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں خوشی ہے. باقی مواقع پہ ہم اپنے گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں ضرورت اس چیز کی خوشی اس طرح سے منائیں کہ اگلا پوچھے صاحب آپ کیا آج کیا ہے، تو ہم بتائیں کہ صاحب ہمارے یہاں یہ خوشی ہے. اور چونکہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام انشاءاللہ آگے بیان میں کروں گا کہ ان کے اخلاقی پہلو، ان کے کردار، تو بالخصوص یوں تو ہمیں اپنی پوری زندگی سے خیال رکھنا چاہیے، لیکن کم از کم جو ولادت کی تاریخیں ہیں یا جو دن ان سے منسوب ہیں تو اس دن ہم ایسا کام کریں کہ جس سے کم از کم اس دن تو کم از کم محسوس ہو کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ تبھی یہ چیز لوگوں تک پیغام پہنچ سکتا ہے. صرف ہمارا خوشی منانے کا مقصد یہ نہیں ہے ہم نے مٹھائی نظر کر لی، ہم نے شیرنی بنا لیا، نہیں، ایک میسج جائے لوگوں تک، ایک پیغام جائے. مثلا آج آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، آپ اس کو کچھ لیکن کھانا نظر کر دیجیے. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ نظر کرتے ہیں، کھا کے خود ہی خوش ہو جاتے ہیں. خوشی کو دوسروں تک بانٹنا ہے، یہ مطلب ہمارے معصومین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ جو خوشی آپ کے پاس، خوشی کو بانٹنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے اور دوسرے کے غم کو کم کرنا ہے. یعنی کہ آج کے دن کی اہمیت و عظمت یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پریشان حال ہے تو ہم آج کے دن کی مناسبت سے ہی نہیں بلکہ جس طریقے سے عالم اسلام نے یہ جو میسج دیا جاتا ہے، جس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا امام کسی امام سے منسوب ہوتا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے مومن کے لیے مشعل راہ ہے. یقیناً، کیونکہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو کہ صادق آل محمد ہیں، آپ کی بھی ولادت کا دن ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے حوالے سے آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طرح باقی رکھا، یہ بھی بیان کر دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رسول اسلام جب اس زمانے میں کہ جب کفر کا بول بالا تھا، تب کفر تھا اور کہیں دور دور تک بھی اسلام نظر نہیں آتا تھا، خانہ کعبہ تک میں بت نظر آتے تھے. ایسے موقع میں اور ایسے ماحول میں آپ تشریف لائے اور آنے کے بعد لوگ اس سے پہلے کہ اسلام کا کلمہ پڑھتے انہوں نے آپ کی صداقت کا کلمہ پڑھا. آپ غور فرمائیں کہ 2 معصومین کی آج ولادت ہے، یوں تو سارے صفات ملتے ہیں لیکن آپ کو بھی صادق کہا جاتا تھا اور آپ کو بھی صادق کہا جاتا ہے. صادق آپ کا لقب ہے، نام آپ کا جعفر تھا. تو اس لقب کا بھی مقصد یہ تھا کہ بالکل لوگ اسی، یوں تو سارے معصومین سچے ہیں لیکن جس طرح سے رسول اسلام مشہور تھے اپنی صداقت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی لوگ اسی لیے صادق کے نام سے پکارتے ہیں. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ بقیہ لوگ کو لوگ سچا نہیں مانتے تھے، لیکن جو چیز مشہور ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو آپ کا لقب بھی صادق تھا اور صادق آل محمد کے نام سے آپ مشہور و معروف تھے. اور آپ نے پوری طور سے، چونکہ ایسا نہیں ہر اماموں کو جیسا موقع ملا انہوں نے رسول اسلام کے پیغام اور دین کے پیغام تک لوگوں کو پہنچایا، لیکن موقع کے اعتبار سے اور بادشاہوں کے اختلافات کی بنا پہ آپ کو بہت موقع ملا اور اس میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے جتنے بھی پیغامات دین تھے، جو بھی پیغام رسول تھا وہ لوگوں تک پہنچایا اپنے کردار کے ذریعے سے. اور اس کے علاوہ آپ نے شاگردوں کی تربیت کی، جو یہ سب سے بڑا رول ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے کہ باقاعدہ روایات و کتابوں میں تاریخ میں ہے کہ جتنی بڑی آپ نے درسگاہ کھولی تھی وہ اتنی بڑی آج تک کسی کو ایسا موقع نہیں ملا. اور صرف یہی نہیں کہ ایک سبجیکٹ یا ایک موضوع پہ، الگ الگ موضوع پہ آپ نے شاگرد کی تربیت کی ہے. طب کے الگ ہیں، سائنس کے الگ ہیں، آپ کے منطق کے الگ ہیں، فلسفہ، یعنی ہر میدان میں آپ کے شاگرد تھے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان کا ہر ایک شاگرد ایک خود درس گاہ تھا تو یہ برا نہیں ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا. اس طرح سے آپ نے تربیت کی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد تھے.
اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی علوم آل محمد امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا وہ پورا انہوں نے الگ الگ صورت میں الگ الگ شکل میں شاگردوں کو منتقل کیا، اور اسی طرح سے شاگردوں کی صورت میں یہ علوم آل محمد اور رسول خدا کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا۔ اور بلکہ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس پہ ایک کتاب ہے سپر مین ان اسلام، آپ اس کو پڑھیے کہ ہر چیز کو مولانا نے کس طرح سے تحلیل کیا ہے، کیا وجہ بیان کی ہے، کس طرح سے یہ اگر یہ چیز ہے تو کیوں، بالکل اس کا سائنٹیفک ریزن اس کو بتایا انہوں نے، عقلی دلیل ہے اس میں، کہ اس کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج جو باتیں سائنسداں انکشاف کر رہے ہیں، آج جو باتیں سامنے آ رہی ہے ریسرچ کے ذریعے سے، وہ کب کا یہ سب باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو صرف اہل بیت کے در پہ ملیں گی۔ اور یقیناً کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت جو کہ گولڈن پیریڈ رہا ہے ایسا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس سے پہلے جو دیگر ہمارے ائمہ علیہ السلام تھے تو حالات کی وجہ سے انہیں یہ موقع نہیں مل سکا، یہ حالات نہیں تھے جس طرح سے علوم آل محمد کو عام کیا جا سکے۔ کبھی خلافت کا مسئلہ تھا، کبھی بادشاہت کا مسئلہ تھا، کبھی کوئی نہ کوئی مسئلے تھے، ظلم، کبھی قید خانے کے شکار تھے۔ آپ کو پورا موقع ملا جی، اور آپ ہی نے پوری طور سے اس چیز کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا، جیسا کہ بھی ہم نے آپ سے بیان کیا کہ آپ نے شاگردوں کی تربیت کی، درس گاہیں ایجاد کی، الگ الگ موضوع پہ، الگ الگ ٹاپک پہ، الگ الگ مناسبت سے، اور ایک ایک چیز کو لوگوں تک پہنچایا، ایک ایک چیز کو عام کیا، اور ایک ایک چیز کو لوگوں کے لیے واضح کیا، اور اس کی دلیل بیان کی، اس کی وجہ بیان کی، اس کا سبب بیان کیا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ بالکل آئینے کی طرح ساری چیزیں لوگوں سامنے رکھی تو لوگوں کو ساری چیز سمجھ میں آئی، اور بالکل آپ کے لیے یہ ساری چیزیں اس لیے بھی آسان ہو گئی کیونکہ اختلافات جب دو بادشاہوں میں ہوا تو وہ اپنے اختلافات میں مصروف رہے، اور آپ کی علمی کاوشوں کی طرف وہ بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوئے، تو آپ کو پورا موقع ملا، اور آپ نے پوری دور سے پھر، اور بہرحال جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس امام کو جس طرح سے موقع ملا انہوں نے اس طرح سے تبلیغ دین کا کام انجام دیا۔ مثلا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ہے کہ انہیں اگر موقع نہیں ملا تو انہوں نے دعاؤں کے پیرائے میں، دعاؤں کے ذریعے تبلیغ دین کی۔ امام حسین السلام نے بہرحال اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کہ آج تک ان کے تصدق میں پوری دنیا میں تبلیغ ہو رہی، درسگاہیں موجود ہیں۔ تو جس امام کو جس طرح سے موقع ملا، لیکن آپ کو ایک خاص موقع ملا، اتنا موقع آپ کو ملا کہ آپ نے صرف یہی نہیں کیا کہ چند جگہ آپ نے خطبات بیان کی، بلکہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے شاگرد کی تربیت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ اکثر ہمارے یہاں روایت بھی جو اس طرح کی ہیں تو امام صادق علیہ السلام سے ہیں، یا علم طب آپ دیکھیں گے، علم طب کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے بہت سی روایات ہیں، دیگر علوم کے علم جفر ہے، اور اس کے علاوہ علم النجوم ہے، تمام علوم پہ آپ کے بیانات موجود ہیں، چونکہ آپ کو بیان کرنے کا موقع ملا تو آپ نے بھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا، اور پورے طور سے علوم آل محمد، علوم دین، علوم رسول اور تمام چیزوں کا آپ نے۔ کیا کربلا کا ذکر آپ نے کیا ابھی، امام حسین علیہ السلام کے تصدق سے آج دنیا بھر میں جو جس طریقے سے دینی کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے علم کے مدارس کھولے جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان کر دیں کہ آپ کربلا کے سلسلے سے آپ کی کیا خدمات تھی؟ کربلا جیسا کہ آپ لوگ مجلسوں میں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ کربلا جب واقع ہوئی تو کربلا واقعہ ہونے کے بعد چوتھے امام سجاد علیہ السلام کو یہ موقع نہیں مل پایا، جو حالات تھے کہ وہ اس طرح سے پھر اس جگہ کو جا کے عام کریں۔ پھر پانچ امام کا بھی زمانہ جو آیا وہ بھی اسی طرح سے تمام قید و بند اور تمام چیزیں مشکلوں کے شکار رہے وہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے وہ سارے مقامات اس سے بہت زیادہ لوگوں کو، جو خاص مقامات بہت زیادہ نمایات ہیں وہ تو لوگ کو معلوم تھا، لیکن وہ مقامات جیسے مقام علی اکبر ہے، مقام علی اصغر ہے، کہاں بازو جناب عباس علیہ السلام کے شہید ہوئے، اور تو باقاعدہ تاریخ ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کربلا، جب آپ کا دور آیا تو آپ کربلا جاتے تھے،
تو آپ نے جگہ جگہ جو خاص مقامات تھے اس کی آپ نے نشاندہی کی، اور اس کے بعد وہ ساری جگہیں پھر سے لوگوں کو معلوم ہوئی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کی کیا خاصیت ہے۔ جو نمایاں جگہیں تھیں مثلا جیسے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس ہے یا دیگر مقامات ہیں، وہ لوگوں کے ذہن میں تھی، لیکن جو چھوٹی چھوٹی جگہیں یا اور بھی دیگر جو ضروری مقامات ہیں وہ لوگوں کے ذہن سے جا چکا تھا، زمانہ گزر چکا تھا اور دور بھی بڑا سخت دور تھا۔ تو امام علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہ جہاں پر آپ تھے وہیں پہ خالی علم کی شعائیں نکلی ہیں، بلکہ چونکہ یہ علم کا سورج تھے، اور سورج کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہ بھی امامت کا سورج جب طلوع ہوا تو پوری دنیا کو انہوں نے اپنے علم سے منور اور روشن کر دیا، اور ہر طرف علم کا بول بالا رہا۔ تو اسی طرح سے آپ نے کربلا میں بھی تمام جو مقامات تھیں، جو جگہیں تھیں اور جو خاص باتیں تھیں اس کو آپ نے عام کیا اور اس کی نشاندہی کی، اور پھر اس سے وہ جگہیں لوگوں کے علم میں آئی کہ اس کی خاصیت کیا ہے۔ اور لوگ کافی دور ہو چکے تھے، زمانہ ایسا تھا دور ہو چکے تھے۔ تو بہرحال امام کی بہت خدمات ہیں اور بہت ہی آپ نے نمایاں کام کیا ہے، آپ کی پوری زندگی تمام خدمات میں گزری ہے، اور ایسے خاص اب بنیادی کام ہوئے ہیں کہ آج یہی وجہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہم لوگ کے درمیان میں ہیں وہ آپ ہی کی مرہون منت ہے، آپ ہی کی خدمات ہیں، جس کے ذریعے سے ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچی۔ ورنہ جو وہ دور چل رہا تھا اس میں تمام چیزیں دبائی جا رہی تھی، پورے طور سے ختم کی جا رہی تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ ایسا دور تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا گیا تھا، کیونکہ بیت خدا بیت اللہ ہے، اور جب اس کو ڈھانے پر آدمی آمادہ ہو جائے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کوئی نمایاں چیز نہیں تھی۔ یعنی وہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جہاں پہ ہر آدمی وہاں پہ جمع ہے، اس پہ کسی کو اشکال نہیں ہے، اعتراض نہیں، اختلاف نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ جو خود کو نہ جانے کس طرح سے مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے اس حد تک گرے وہ کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا تھا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کیسے رہے ہوں گے، اور جب امام صادق علیہ السلام کا زمانہ جب آیا ہے تو حالات اور بدتر ہوئے ہوں گے، کیونکہ کوئی چیز اگر پستی کی طرف جاتی ہے تو جاتی ہی چلی جاتی ہے، اور اس کو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان میں مشترک بات یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تب بھی زمانہ بالکل پستی میں جا رہا تھا، اور جب چھٹے امام صادق آل محمد بھی تشریف لائے تب بھی زمانہ بالکل پستی میں دائر تھا۔ آپ نے بھی یعنی پہلے محمد نے بھی اس زمانے کو عروج پہ پہنچایا، اور چھٹے محمد نے بھی زمانے کو عروج پہ پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور ان چھٹے محمد نے اس دین اسلام کو پھر سے زندگی عطا کی اور سب کے سامنے لے کر آئے، اور اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو انہوں نے، ان کی قربانی کو باقی رکھا اور ان کی شہادت کو بچایا، پورے علوم محمد کو عام کر دیا۔ یوں تو دیکھیے اس بات کو کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ مومنین کی یہ جو بچے اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور مومنین بھی اس سے مستفید ہو سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اوپر بھی روشنی آپ اگر ڈال دیں، بیان کر دیں، تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ بچے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ، تو میں چاہوں گا کہ آپ بیان کرتے ہیں اس کو۔ بالکل، بہت مشہور و معروف آپ نے سنا بھی ہوگا، انک لعلی خلق عظیم، رسول اسلام کے بارے میں پروردگار کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یوں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا یہی حقیقت ہے کہ ہم، لیکن بس یہ کہ ہمیں اس لیے بیان کرنا ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکیں ہماری، اور ہم اپنے کردار کو کچھ صحیح کر لیں ان نورانی ذکر کے ذریعے سے۔ کہ آج اکثر یہ بات ہمارے سامنے جو آتی تو ہم بیان بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بیان کرتے ہیں کہ ہم جس کے فالوور ہیں، ہم جس کو مان رہے ہیں، بالخصوص کم از کم جب ان کی ولادت کی تاریخ ہو، وہ شہادت کی تاریخ ہو، ایک دفعہ ان کے کردار کو ہم پڑھ لیں، یقیناً کہ آپ کس طرح زندگی گزارتے تھے، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ ہمارا طریقہ بس یہی ہے کہ آج کا دن ہے، مثال کے طور پہ آج کا دن ہے اور ہمارے گھر میں نظر ہو جائے گی، بہت زیادہ ہوگا تو ہمارے ایک محفل ہو جائے گی، سب ٹھیک ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہے
بہترین چیز ہے، کرنا چاہیے، ملیے، مسکرائیے، خوش ہوئیے، محفل کیجئے، مٹھائی بانٹیے، لیکن ان کی زندگی کو بھی چاہے 10 منٹ جی ضرور پڑھیں۔ جی اب آپ غور فرمائیں کہ رسول اسلام کی زندگی، آج کل چونکہ ہر چیز کی بیماریاں ہوتی ہیں، الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں، تو روحانی بہت سی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں ہمارے روح کو ختم کرتی جا رہی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مثلا یوں ہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ بات حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری روح بہت کمزور ہو رہی ہے۔ جی آپ باقاعدہ بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ رسول اسلام جب بھی راستے سے گزرتے تھے تو کوئی بچہ انہیں سلام کرے، اس سے پہلے ہم اس کو سلام کرتے تھے۔ جی یہ کردار رسول اسلام کا تھا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کوئی اگر ہم کو دکھ رہا ہے تو ہم اسے جب تک دیکھتے رہیں جب تک وہ ہمیں سلام نہ کرتے، یقیناً اور اگر کہیں غلطی سے ہم نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کر دی ہے جی پھر تو اس کی شامت آئی ہے۔ جب تک ہم اس کو یہ 4 بار سلام نہ کروا لیں تو ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے تھے تو اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے، ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں اگر شرمندگی ندامت ہو تو اس کو دیکھ کے غرور پیدا ہو جائے۔ آپ صبر، تحمل، اس کے مجسمہ آپ کی بہت مشہور واقعہ ہے، بچے بھی جانتے ہوں گے، سنا ہوگا انہوں نے، کہ آپ اور لیکن مین چیز ہے واقعے سے کہ آپ میسج دیکھیں کیا ہے کہ جب آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک بڑھیا آپ پہ کوڑا ڈال دے رہی ہے، پھر آپ اسے کچھ کہہ نہیں رہے، پھر آپ سے راستے گزر، راستہ بھی نہیں بدل رہے آپ، کیونکہ رسول اسلام کا کام راستہ بدلنا نہیں تھا، لوگوں کو راستے پر لانا تھا، لوگوں کو راستے پہ لانا تھا، ان کے کردار کو بدلنا تھا۔ جی اگر وہ راستہ بدلتے رہتے تو لوگوں کے راستے نہ بدلتے، وہ اپنے مقام پہ باقی رہتے۔ آپ گزرتے ہیں، کوڑا ڈالا جا رہا ہے، غلاظت ڈالی جا رہی، لیکن آپ خاموش ہیں، اور جب نہیں ڈالا جا رہا ہے تو آپ اس کی جستجو میں جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہوتے، چلو اچھا ہوا، یا تو سوچتے وہ اس دنیا سے چلا گیا بھیا چلو اچھا ہوا، یا جان چھوٹی، جو بھی ہم سوچتے، لیکن رسول اسلام کا کردار کیا ہے کہ آپ اس کی جستجو میں جا رہے ہیں، جی کیا ہوا، کیوں نہیں ہوا، اور جب آپ پہنچے دیکھا کہ وہ ضعیفہ بیمار ہے۔ اب آپ دیکھیں وہی چیز جو ایک عام سوچ ہوتی ہے، اس نے یہ سوچا کہ آپ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن جو اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم بدلہ لینے لیے ہیں، مزاج پرسی کرنے آئے ہیں۔ پھر جب اس اخلاق کو اس نے دیکھا تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ہمیں یہ ذمہ داری تو نہیں ملی کہ ہم اسلام قبول کروائیں، لیکن ہماری اتنی ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم اسلام پہ باقی رہیں، ہم کم از کم ایسا کام انجام دیں کہ ہمیں لوگ کہیں صاحب یہ مسلمان ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ آپ ان اخلاق کی سب سے بڑی دلیل کہ کفار مکہ نے اسلام کے کلمے کو پڑھنے سے پہلے آپ کے صداقت کے کلمے کو پڑھ لیا۔ یا رسول اسلام نے کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے، سنا ہوگا اپنے بچے بھی جانتے ہوں گے، جو پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا مجمع ہے، مان جاؤ گے کہ ہم مان جائیں گے، کہا نہ ہو تو کہا آنکھوں کا دھوکہ سمجھیں گے، آپ کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ اس طریقے کا یقین، اتنا یقین، اور یہ یقین کیسے آیا؟ یہی نہیں، باقاعدہ لوگ آپ کو امین بھی کہتے تھے اور اپنی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے، اور باقاعدہ لوگ مطمئن رہتے تھے کہ ان کے پاس ہے تو محفوظ ہے۔ صادق، امین، یہ سب آپ کے القابات تھے، اس سے آپ پکارے، جو یہ سارے القابات آپ کے اخلاق کی گواہی ہے، جو یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے، آج دنیا جو بھی سمجھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام رسول کے اخلاق پہ لوگوں تک پہنچا ہے، اور اگر آج اس کو آج بھی باقی رکھنا ہے تو اخلاق کے ذریعے ہی باقی رکھا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ وگرنہ آپ دیکھیں اگر کہیں بھی اخلاق نہیں ہے، جی سلیقہ نہیں ہے، تو وہ آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی کیسے، کیا جملہ لوگ کیسے مسلمان ہوں؟ یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اخلاق سے پیش آئیں۔ اور اگر رسول اسلام کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ پیمانہ دے دیا، اور نبی یا امام اگر کوئی پیغام دیتا ہے تو قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ خود اپنے آپ کو تولیے اس پہ،
میری زبان سے فلاں آدمی محفوظ ہے. زبان سے یعنی گالی نہ دی ہو, جی غیبت نہ کی ہو, جھوٹ نہ بولا ہو, تہمت نہ لگائی ہو, جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں. جی ہاتھ یعنی ہم نے غصب نہ کیا ہو, چوری نہ کیا ہو, مارا نہ ہو, بے گناہ کو ستایا نہ ہو. اگر ہم اس دونوں چیزوں سے ہمارے دوسرے لوگ, ہمارا دوسرا بھائی محفوظ ہے تو ہم سمجھیں کہ ہم دائرہ اسلام میں ہیں, جی ورنہ پھر ہم کوشش کریں کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. کیونکہ آج 2 معصومین کی ولادت کا دن ہے اور رحمت و عظمت و برکتوں کا دن ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان طبقے کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے, جو بزرگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام حسینی چینل کے حوالے سے آپ دینا چاہیں گے آج کے دن میں؟ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج 2 امام کی ولادت ہے. جی تو ہم دونوں کی طرف سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہیں گے کہ بہرحال دونوں کا پیغام ایک ہے, یقیناً کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. جی لیکن ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اسی کی ذیل میں جی کہ آپ نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث ذلت نہ بنو. یقیناً غالباً 8ویں امام علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے محمد و علی محمد کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک شخص پیچھے چلا آ رہا تھا اور آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا, لیکن امام بالکل اس سے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے, توجہ بھی نہیں دے رہے. یعنی اس کو اگر ہم اپنی زبان میں اور اپنے اعتبار سے کہیں, مثال کے طور پہ کہ آج ہمیں بڑی امیدیں ہیں اپنے معصوم علیہ السلام سے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن ہم گالیاں بک رہے ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, تمام چیزیں انجام دے رہے ہیں. لیکن جب ہم مجلس و محفل کرتے ہیں تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, بہت بڑا انتظام, بڑے شعراء بلائے جا رہے ہیں اور بہت لائٹیں اور جھنڈیاں لگا دی گئی ہیں, بہت اہتمام, بہت فضائل. پوری رات ہم نے محفل کی, پوری رات قصیدے پڑھے. جی اور قصیدہ جب ختم ہوا پوری رات تو ہم پہنچے مولا اب تو آپ, یا مولا السلام علیکم, یا مولا پیچھے چلے جا رہے ہیں لیکن مولا متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. وہ شخص بھی پیچھے جا رہا ہے لیکن مولا متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. جی جب مولا بیت الشرف تک پہنچ گئے, اب نزدیک تھے قدم آپ داخل حرم اپنے گھر میں رکھیں, تو شخص نے آخر میں کہا کہ مولا میں آپ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہوں, آپ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. جی جیسے کہ ہم کہ مولا ہم تو پوری رات ہم شب داری کرتے رہے, ہم محفل پوری رات کرتے رہے, آپ متوجہ بھی نہیں ہو رہے ہیں. جی تو مولا نے جواب دیا, کہا کہ اگر اتنا چاہتے ہو تو عمل کیوں نہیں کرتے. یعنی کہ آل محمد ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم زبانی کام نہ کریں بلکہ عملی بالکل عملی جامہ پہنائے. اور آپ کا قول امام صادق علیہ السلام کا بھی اسی کی ترجمانی ہے, کونوا لنا زینا, ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث ذلت نہ بنو. میں نے آپ سے عرض کیا کہ معصومین کے اقوال اور ان کے اعمال ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے. اب یہ انہوں نے دیا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو. ہم خود اپنے اپنے اعمال کو دیکھتے جائیں کہ کون سا عمل باعث زینت ہے اور کون سا عمل باعث ذلت ہے. بہرحال آج چونکہ دونوں کا نام صادق ہے, وہ بھی صادق لقب ہے, ان کا بھی صادق لقب ہے, کم از کم آج کے دن کے تصدق میں مناسبت سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. چونکہ البتہ یوں تو سارے معصومین سچے ہیں, لیکن چونکہ لقب آپ کا مشہور صادق ہے تو ان سے کم ان کے دن کے, ان کے روز ولادت, یوم ولادت کے حوالے سے ہم یہ خود سے عہد کریں کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اور ایک بات ذہن میں آ گئی تو بس میں عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیا ہے رسول اللہ السلام کے پاس, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 3 گناہ کرتا ہوں, اس میں سے کوئی ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کون؟ جی تو اس نے کہا میں چوری کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں, لیکن میں کوئی ایک ہی گناہ چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. وہ بہت خوش, شراب چھوڑنا تو بڑا مشکل کام تھا, اتنے دن سے پی رہا تھا وہ, اور چوری کرنا بھی, اس کی ضروریات کیسے پوری ہوتی, وہ بہت خوش تھا, وہ چلا گیا. جب وہ رات کو گیا کہ چوری کی جائے, تو جیسے وہ گھر کے نزدیک گیا تو اس کے ذہن میں سوال ہی آیا کہ اگر رسول اللہ السلام سوال کہ تو نے چوری کی, اور میں کہہ دوں گا ہاں تو پھر شرمندگی ہوگی, میں کہوں گا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا, جھوٹ بولنا نہیں. وہاں سے لوٹ آیا, پھر چلو اچھا ٹھیک ہے.
تھوڑا شراب نوشی سے کام چلا لیا جائے. وہاں پہنچا پھر سوال آئے ذہن میں, پوچھیں گے تم نے ایسا کیا؟ تو اگر ہم کہتے ہیں ہاں تو یہ پھر شرمندگی ہوگی, اور نہ کہتے جھوٹ. اب اس سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کیوں منع کیا جھوٹ سے, کہ جھوٹ سارے گناہوں کا مرکز ہے. اگر ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کر لیں تو ہم تمام برائیوں سے دور ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا پیغام تمام معصومین علیہ السلام کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا عمل انجام نہ دے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے. آقا بہت بہت شکریہ. اور ہم تمام اراکین اور حسینی چینل کی مومنین کی طرف سے جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تمام مومنین کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد ایک بار پھر سے پیش کرتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر الحسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود, جو دو معصومین علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر ہم سے بات کر رہے تھے. آقا نے کچھ پیغامات دیے ہیں جس میں ہمیں عمل کرنا ہے جس پر, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں بارگاہ الہی میں کہ خداوند عالم ہم سب کو تعلیمات اہل بیت سے آشنا کرائے, اور جو دروس ہم تک منتقل کیے گئے ہیں معصومین علیہ السلام کے, ان سب پر ہم عمل پیرا ہوں. اور اس امید کے ساتھ اب اپنے میزبان کو دیے اجازت کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.